तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहदनामे में से मीका की किताब का मुताला कर रहे हैं और खुदावंद के फजल से आज हम मीका की किताब के 3 बाब की 9वीं आयत से 12वीं आयत तक मुताला करेंगे। मजीद हम 4 बाब की 1 से 5 आयत का भी मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई एलिया का और भाई उसामा का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई उसामा, मैं चाहूँगा कि आप हमें 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत के मुतल्लिक कुछ बताएं। अभी मैं इन्हें पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। जी जरूर। ए नबी याकूब के सरदार और ए नबी इसराइल के हाकमों जो अदालत से अदावत रखते हो और सारी रास्ती को मरवाते हो, इस बात को सुनो। तुम जो सयोन को खूनरेजी से और यरूशलेम को बेइंसाफी से तामीर करते हो, उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं और उसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं और उसके नबी रुपया लेकर फालगिरी करते हैं, तो भी वो खुदाउन पर तकिया करते हैं और कहते हैं कि क्या खुदाउन हमारे दरमियान नहीं, बस हम पर कोई बला न आएगी। जी भाई। शुरू में मिलकर आइए दोहराई करते हैं कि हम मीका की नबूवत के दूसरे हिस्से के अंदर हैं, जिसके 3 हिस्से हैं और तीसरे बाब के भी 3 हिस्से हैं। सो पूरी नबूवत के कुल मिलाकर 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा और दूसरा बाब, दूसरा हिस्सा तीसरा, चौथा और 5वां बाब और तीसरा हिस्सा 6ठा और 7वां बाब है। तीसरा बाब जो हमारे सामने है उसके भी 3 हिस्से हैं। पहली आयत से 4 आयत की 5वीं ता 9वीं का दूसरा हिस्सा है और 5वीं ता 8वीं दूसरा हिस्सा है, क्योंकि जो आयत हम पढ़ चुके हैं आयत 9 ता 12 तीसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में वो शहर के सरदारों और इसराइल के घराने के काजियों की बात करता है, दूसरे हिस्से में वो झूठे नबियों की बात करता है। उस हिस्से में वो सरदारों और नबियों से मुखातिब है और उनमें काहिनों को भी शामिल करता है। मुकदमा बड़ी बुनियादी बात पर है जो कि ज़र की मोहब्बत है, इसलिए वो 3 तबकात को जमा करता है जिनके मुख्तलिफ पहलू हैं। उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं, उसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं और उसके नबी रुपया लेकर फालगिरी करते हैं। ये बड़ा मसला है। मज़ीद ये कि मेरा ख्याल है कि यही अदावत रखने का वाज़े सबब है। 9वीं आयत में वो कहता है, ए बनी यकूब के सरदार और ए बनी इज़राइल के हाकमों जो अदालत से अदावत रखते हैं। वो अदालत से अदावत क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ज़र से मोहब्बत रखते हैं। वो हर सीधे को टेढ़ा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़र से मोहब्बत रखते हैं और खुदा और दौलत से मोहब्बत रखना दोनों नामुमकिन है। सो यही वजह है और यही मुकदमे का बयान है। शायद गुज़िश्ता एक साथ में हमने बलाम की तरफ इशारा किया था, भले ही वो बलाम उसके लोगों में से ना था, लेकिन वो नबी था। वो बस यही समझता था कि मुझे कितना मिलेगा। जब मुआब उसके पास गया, देखें यहाँ पर बाइबल कहती है कि फाल खोलने का इनाम साथ लेकर गया और उजरत करना चाहते थे या उजरत लेना चाहते थे, या क्या आप उजरत के तलबगार हैं? ये लफ्ज़ इनाम मिस्र में दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा मसरूफ़ है। फ़ाल खोलने का इनाम, हम ये बातें जब हम दुनिया में देखते हैं तो शायद हम हैरान न हों, लेकिन अगर ये रूहानी हलकों में यही बातें नज़र आएँ तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हमें खुदा से दूर ले जाती है। ठीक है जी भाई एलिया। मसला ज़र या दौलत नहीं है। मसला बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक ज़र से मोहब्बत है। खुदावन ने पहाड़ी वाज में खबरदार किया कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, और पौलुस रसूल ने पहले तिमुथियुस के नाम लिखे गए खत में लिखा
کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ اور واضح طور پر میکا یہاں اس کو بیان کرتا ہے جو ریاستی اور سیاسی سرداروں یا مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہے۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ واضح طور پر ہم یہاں آخری ایام میں آج کل جی رہے ہیں۔ خاص کر کے میں کہوں گا کہ روحانی اور مذہبی حلقوں میں تجارت ہے اور خدا کی باتوں کو ناجائز نفع کی خاطر توڑا جاتا ہے۔ صحیح، اخیر ایام میں برائے نام مسیحت کی یہی حالت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان شرارت کے کاموں پر بات کی جائے جو وہ مذہب کے نام پر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہی ہمارے درمیان نہیں؟ بس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ مطلب وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کے درمیان ہے، چاہے وہ گناہ سے بھری زندگی گزاریں اور روحانی باتوں پر کاروبار کریں۔ آپ اس فریب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ جھوٹ اور سچائی سے منہ پھیرنا ہے، اور پھر یہ جھوٹ پر مبنی فخر ہے۔ یہ لوگ در حقیقت خدا کے لوگ ہیں، لیکن کیا خدا ایسی شرارت کے درمیان موجود رہ سکتا ہے؟ اور کیا خدا کو یہ سب چیزیں پسند آ سکتی ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیسا خدا یہ ہے۔ نہیں جانتے کہ خدا ان کے درمیان کیسے رہ سکتا ہے، اور چونکہ خداوند ہمارے درمیان ہے ہم پر کوئی آفت نہ آئے گی، کیونکہ وہ اس طور پر نہیں چلتے جس طور پر خدا سچ میں چاہتا ہے، اور وہ خدا کی باتوں سے پیسہ بنانے کا لالچ رکھتے ہیں۔ خدا ان کے درمیان نہیں ہے اور عدالت ان پر آ پڑے گی، اور ہم بعد ازاں دیکھتے ہیں کہ خدا ان کی وجہ سے پوری قوم کی عدالت کرے گا۔ صحیح۔ وہ خداوند کو اپنے درمیان جان کر فریب میں تھے۔ ایلی قائم کے دنوں میں قوم فلسطینیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی۔ خدا کے لوگ اس جنگ میں شکست کھا گئے۔ انہیں لگا کہ خداوند کی حضوری اس صندوق کے وسیلہ سے ہے، سو ان کا جنگ پر جانا ہی کافی ہے۔ خداوند ان کے درمیان ہے، لیکن انہوں نے بڑی شکست کھائی تھی۔ دیکھیں خدا پاک وہ فریب ہے۔ بھی تھا۔ جی، وہ پاک ہے۔ وہ گناہ سے وابستہ خدا لوگوں پاک کو ہے۔ شرارت کی حالت میں قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو شرارت کی حالت میں قبول نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا نام پکارے۔ جبکہ جی وہ بھائی۔ بدی میں ہوں، انہیں لگتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، لیکن صحیح۔ وہ ان کے درمیان نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ میکا نبی اس باب کے آغاز میں مسیح کی بادشاہی کے زمینی پہلو بیان کرتا ہے۔ جہاں تک مسیح پر حقیقی ایمان رکھنے والوں کا تعلق ہے، ان کا حصہ آسمانی ہوگا، جہاں وہ مسیح کے ارد گرد آسمانی تختوں پر بیٹھیں گے۔ اگر زمینی لوگوں کا حصہ اتنا شاندار ہے تو ایمانداروں کا حصہ کتنا بڑا اور شاندار ہوگا۔ بے شک آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا اور۔ یہ بات کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے پہلے خط کے 15ویں باب میں لکھی ہے، کیونکہ جہاں تک زمینی لوگوں کی نعمت کا تعلق ہے جو انہیں اس وقت میسر ہوگی، وہ خداوند کے پہاڑ پر خدا کے گھر میں جانا ہے تاکہ وہ انہیں اپنی راہوں کی تعلیم دے۔ جو نعمت ابھی ہمیں میسر ہے، آئیے اس جگہ جائیں جہاں خداوند نے ہمیں اپنی راہوں کی تعلیم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سو وہ ہمیں اپنی راہوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں جمع ہونے سے باز نہیں آنا چاہیے جہاں ہم اس کی راہوں پر چلیں گے۔ بارہویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے سیون تمہاری ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ اس آیت کی وضاحت فرمائیے۔ جی بھائی ایلیا۔ یقیناً نبی اس بات کو آگے بڑھاتا ہے، اور میکا نبی جو کہ عدالت کے اسباب کے حوالے سے یہاں کہتا ہے کہ اس کی وجہ گناہ ہے جس پر ہم نے غور کیا، اور میں کہوں گا کہ پھر چاہے وہ گناہ لالچ ہو، مذہب یا پھر خدا کی باتوں کی تجارت کرنا ہو، اس لیے سیون تمہاری ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہ کی مانند ہوگا
اور جو اس قوم کی مقدس تاریخ کو پڑھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ایسا واقع ہی ہوا۔ جی ایسا 2 مراحل میں ہوا، تخت کھو گیا، گھر برباد ہو گیا اور شہر تباہ ہو گیا، اور نبی یہاں پر بہت شاندار خاکہ کھینچتا ہے۔ یہاں ہل چلانے سے مراد پھلدار ہونا نہیں ہے، یہ وہ ہل چلانا ہے جس سے زمین یہ پلٹ زمین جائے کو گی، پلٹ دے گا۔ وہ تباہی جو سیون کو متاثر کرے یہ گی۔ سچ ہے، اور ایسا نبوکت نظر کے ایام میں ہوا اور بابل کی اسیری میں، جب وہ شہر میں داخل ہوا اور اسے الٹا صحیح۔ اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ جب نہمیہ اسیری میں تھا تب اس نے شہر کے بارے میں خبر سنائی تو لکھا ہے، اس کے پھاٹک جلا دیے گئے اور جو بقیہ وہاں تھے وہ بڑی مصیبت اور شرمندگی میں تھے، بڑی مصیبت اور شرمندگی میں تھے، جیسا کہ نبی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ، اور نوح کی کتاب میں بھی یرمیہ نے شہر کی بربادی کا واضح طور پر بیان کیا۔ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ شہر میں صرف لومڑیاں ہی موجود تھیں، لیکن ایسا رومی تیتس کے ایام میں 70ویں عیسوی میں ہوا تھا، جب وہ شہر میں داخل ہوا اور اسے تباہ و برباد کیا، اور یہ اس بات کی تکمیل بھی ہے جو کہ نبی نے یہاں پر کہی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں بربادی گناہ کے نتیجے میں برپا ہوئی۔ ہر دور اور ہر زمانے میں بربادی ہمیشہ گناہ کے نتیجے میں برپا ہوئی۔ بربادی ہمیشہ شرارت کے نتیجے میں آتی ہے۔ شرارت۔ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ دونوں بربادیوں کے درمیان موازنہ کیا جائے، جو نبوکت نظر کے ہاتھوں سے کی گئی اور جو رومی تیتس کے ہاتھوں سے کی گئی۔ نبوکت نظر کے ہاتھوں کے جانے والی بربادی 70 برس تک رہی۔ پھر کچھ محترم سردار آئے، جیسے کہ زربابل اور عزرا اور نہمیہ، اور شہر کو تعمیر کیا گیا، پر سب برائی اور مظالم جس کے مطابق ہم میکا کی کتاب میں پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور جو پرانے عہد نامے کی دیگر نبوتوں میں موجود ہیں، ان کی عدالت کے لیے 70 برس کا عرصہ درکار ہے، یعنی غریبوں کا حق مارنا اور ان کی چمڑی ادھیڑنا اور خداوند کے حضور گناہ کرنا، بت پرستی، لالچ، زر کی محبت، اس سب کے لیے، اور دیکھیں اس سب کے لیے 70 برس کی عدالت ہوئی۔ آپ کی مراد سلطنت یہودا سے سلطنت ہے؟ یہودا یروشلم جی ہاں۔ کے خلاف۔ آپ کی مراد لیکن بابل انہوں کی نے کیا اسیری سے کیا؟ ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ تیتس رومی 70ویں عیسوی میں آیا، اس نے شہر کو برباد کیا، اور یہ بربادی جاری رہی، 100 برس تک نہیں بلکہ 2000 برس تک رہی۔ ان کی بربادی ان سے زیادہ بھیانک تھی اور انہوں نے بابل کی اسیری تک لے آئی تھی۔ برائی خداوند یسوع مسیح کو رد کرنا انہوں نے خدا تھی۔ کے بیٹے کو جی قبول نہ بالکل، کیا۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ہی ہم پہنچ چکے ہیں چوتھے باب پر۔ میں چاہوں گا کہ بھائی اسامہ چوتھے باب کے حوالے سے کچھ بتائیں اور اس کا موضوع کیا ہوگا۔ دیکھیں چوتھے باب میں میکا نبی کی نبوت کے دوسرے حصے کا تسلسل ہے، جس کا آغاز تیسرے باب میں ہوتا ہے، لیکن اس میں اچانک تبدیلی آتی ہے کہ جو تباہی ہم تیسرے باب کے آخر میں دیکھتے ہیں، یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس کا گھر پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ یروشلم کے منصوبہ قیام تک کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا۔ اور ہم ایک سے زائد مرتبہ سمجھتے ہیں کہ اس نبوت کے 3 حصے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نبوت کے پہلے 3 ابواب میں برکت کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کا لہجہ بربادی کی بیان کر رہا ہے۔ اگلے 4 ابواب یعنی چوتھے سے 7ویں باب میں بربادی کی بات کی گئی، لیکن لہجے میں برکت تھی، وہ بربادی کی بات کرتے تھے لیکن برکت کے لہجے کے ساتھ۔ اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ چوتھے باب میں لفظ کا آغاز برکت سے ہوتا ہے، لکھا ہے آخری دنوں میں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں بادشاہی کے دور کی بات کر رہا ہے، جب خداوند آ کر سلطنت کرے گا، جیسا کہ ہم اس باب کی تفصیلات میں دیکھتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلی سے 8ویں آیت میں مسیح کی بادشاہی کی بات کی گئی ہے، اور 9ویں اور 10ویں آیت یعقوب کی مصیبت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جو کہ بابل کی اسیری سے متعلق ہے۔ 11ویں آیت سے لے کر 13ویں باب کے آخر تک مستقبل کی مصیبت کی بات کی گئی، یعنی وہ بڑی مصیبت جو آنے والی ہے۔ صحیح بھائی ایلیا، میں پہلی آیت پڑھوں گا، آپ اس پر تبصرہ کیجئے۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر
قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت تبدیلی ہے، جیسا کہ ہم نے سنا بربادی سے جلال۔ سو بتائیں کہ وہ کن دنوں کی بات کرتا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا، اور خداوند کا پہاڑ کیسا ہوگا اور یہ باتیں کب ہوں گی؟ آخری دنوں میں یہ جملہ خدا کے کلام کا مشہور جملہ ہے، اور پھر چاہے یہ پرانا عہد نامہ ہو یا پھر نیا عہد نامہ، یہ پوری بائبل میں 11 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ہمیں مسیحت کے آخری دنوں اور یہودیت کے آخری دنوں میں واضح طور پر فرق کرنا ہے۔ مسیحت کے آخری دن 2 خطوط میں بیان کیے گئے ہیں، جنہیں آخری دنوں کے خطوط کہا جاتا ہے۔ آخری دنوں کے، جو کہ تھسلنیکیوں کے نام دوسرا خط، پطرس کا دوسرا خط اور تیموتیس کا دوسرا خط ہے، اور یقیناً آخری دنوں کا عروج جو کہ یہودا کے خط میں بیان کیا گیا ہے، اور یقیناً مسیحت آخری دنوں میں بڑے گھر میں تبدیل ہو جائے گی اور شرارت سے بھر جائے گی، چاہے وہ اخلاقی ہو یا روحانی۔ لیکن پر میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ایک اور اہم بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، جو کہ عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط کے پہلے باب میں لکھی ہے، جہاں وہ ان لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اور میں کہوں گا کہ اگر ہم غور سے جائزہ لیں تو آخری دنوں کا تعلق یہودیت سے ہے۔ یہودیت کے آخری ایام۔ یہودیت کے آخری ایام میں خدا قادر نے ان سے آخر میں اپنے بیٹے کے وسیلے کلام کیا، اور وہ یہاں خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے حوالے سے بات کر رہا ہے، یعنی اس کے مجسم ہونے کی۔ صحیح۔ لیکن اس زمانے کے آخر میں یہاں آخری دنوں کا تعلق بھی اس قوم سے ہے، اور یہ آخری دن کب ہوں گے؟ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد، جس مصیبت سے یہ قوم گزرے گی، اس کے 1 سال کے عرصے کے بعد، اور جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوگا تو وہ ایک خوشحال بادشاہی کو قائم کرے گا۔ یہ اس قوم کے آخری دن ہیں، اور یہاں سلطنت کے جو پہلو بیان کیے گئے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ وہ ایک خوشحال دور کی خواہش کریں گے، خاص کر کے کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد۔ لیکن یہاں وہ آخری دنوں کی بات کرتا ہے، اور وہ واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی میں آخر کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ اور میں اس سے بہت حیران ہوتا ہوں، کیونکہ کچھ مبصرین کلیسیا کو خدا کا گھر سمجھتے ہیں اور اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، اور واضح طور پر یہاں اس قوم کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے۔ پرانے عہد نامے میں کلیسیا نہیں تھی، نہ ہی کسی بھی مکاشفہ میں، اور یہ زمانوں کا مسیح بھید کا وہ جسے بنی بھید ہے جو آدم پر بنی ظاہر آدم پر نہ کیا ظاہر گیا۔ نہ کیا گیا، اور زمانوں کا، لیکن یہاں وہ خاص کر کے خداوند کے گھر کے پہاڑ کی بات کر رہا ہے، جو کہ کوہ سیون ہے۔ مقدس پہاڑ کوہ سیون قائم کیا جائے گا، اور ایسا یسوع مسیح کی بادشاہی میں ہوگا، جبکہ خداوند لوٹ کر آئے گا اور ہیکل تعمیر کرے گا، اسے قائم کیا جائے گا اور اس کی بلند و بالا تعمیر ہوگی۔ یقیناً یہ باتیں تشبیہات ہیں کہ وہ سب ٹیلوں سے بلند ہے، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بت پرست امتیں اس قوم اور خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کی طلبگار ہوں گی۔ تب ایسا ہوگا۔ یہ وہی ہیں جو مسیح کو مسیحا بادشاہ قبول کریں گے اس بڑی مصیبت کے عرصے میں، جو بادشاہی کی خوشخبری کا نتیجہ ہوگا۔ یہ وہی ہیں بھائی۔ جنہیں بائبل میں متی 25 میں بھیڑیں کہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی۔ یہ عجیب ہے، کیونکہ وہ یروشلم سے بڑی مصیبت میں بربادی کے نتیجے میں بھاگ نکلے، اور بڑی مصیبت کے دوران یروشلم سے اسیری سے بچ نکلے۔ مستقبل میں باقی امتیں بھی یروشلم کی طرف جائیں گی۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیوں؟ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں امتیں یروشلم کی طرف جائیں گی۔ یروشلم یہاں کس کو پیش کرتا ہے؟ دیکھیں، مسیح کے دور میں یروشلم بادشاہی اور سلطنت کا مرکز ہوگا، اور وہ وہاں تخت اور خداوند اور بادشاہ کی حضوری ہوگی، اس لیے سب امتیں اس کی طرف جائیں گی اور سب امتیں وہاں پہنچیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا اب تک ہوا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کلیسیا کے وسیلہ سے ہو چکا ہے۔ بعد ازاں ہم کچھ ثبوت دیکھیں گے کہ جس سے تسلی ہوتی ہے کہ یہ اب تک نہیں ہوا، کیونکہ بعد ازاں وہ کہتا ہے
قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی۔ ہمیں اسے سیاق و سباق سے الگ کر کے نہیں دیکھنا، ہم جنگوں کو دیکھتے ہیں اور موجودہ دور میں تیسری جنگ عظیم کا خوف بھی ہے، اور بے شک یہ بادشاہی کے وقت ہوگا۔ اس وقت یروشلم صحیح، دیکھیں کلام کے اعتبار سے بزرگ بادشاہ کا شہر ہوگا، اور سب قومیں خدا کی طرف کھینچی چلی آئیں گی، بلکہ واقعتاً جیسا کہ اس نے کہا کہ پورا ہوگا کہ اگر زمین سے میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مہمانوں سے ایک آخری سوال۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، اور خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ جی بھائی ایلیا۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ہم نے پہلے بھی یہ اشارہ کیا کہ ان آیات کا تذکرہ یسایہ نے تقریباً خاص طور پر کیا۔ جی، یہ حقیقت ہے کہ یسایہ نے یہ باتیں روح القدس کی تحریک سے لکھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میکا نے بھی یہ الفاظ روح القدس کی تحریک سے لکھے، لہٰذا اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ باتیں مقرر تھیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایسا کس روز ہوگا؟ بھلے ہی بہت سے مسیحی ان آخری دنوں میں اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا اور اپنی بادشاہی میں اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ بزرگ بادشاہ کا شہر کہاں ہے؟ وہ یروشلم ہے۔ اور ہیکل کی تعمیر کہاں ہوگی؟ یہ واقعتاً یروشلم میں ہی ہوگی۔ وہ عظیم بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے گا اور وہ اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا۔ اس روز کا ایک ہی خداوند ہوگا اور واحد نام ہوگا۔ صحیح۔ اور یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ میکا نبی نے ایک سے زیادہ مرتبہ قوم اور لوگوں کا ذکر کیا۔ واضح ہے کہ اس کی قوم یہ نہیں صرف بلکہ اور بھی قوم کی قومیں بات ہیں۔ نہیں بلکہ قومیں ہیں، اور بہت سی نبوتیں یہ کہتی ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ایک عظیم بادشاہ ہے جو نہ صرف اپنے لوگوں پر بلکہ پوری قوم پر بادشاہی کرے گا۔ وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہوگا، اور وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جسے خداوند نے سیون کے لیے مسا کیا، اور وہ دور کے ممالک اور تمام اقوام پر بھی سلطنت کرے گا۔ ٹھیک ہے، سو مسیح کے القبات سے واضح ہے کہ جو ابن داؤد ہے اس کا ان لوگوں سے یہ تعلق ہے جو داؤد کا گھرانہ ہے، اور بطور ابن ابراہم 1000 سالہ بادشاہی میں اس کا تعلق اقوام سے ہوگا۔ وہ ابن آدم دوسری اقوام کے واسطے ہے، ساری قوم کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کیونکہ وہ بطور ابن آدم بادشاہی کرے گا۔ بطور خدا کے بیٹے کا اس کا مقام الوہیت میں ہے۔ سو 1000 سالہ بادشاہی میں مسیح نہ صرف اسرائیل کے گھرانے پر بادشاہی کرے گا بلکہ بطور ابن آدم ساری دنیا پر بزرگ بادشاہ ہوگا۔ سو بہت سی قومیں آئیں گی اور خدا ان سے ملیں گی اور سیون میں موجود مرکز کے وسیلے اس کی عبادت کریں گی۔ یہ بائبل کا تصور ہے جو کہ یہاں میکا 4 میں شروع کی آیات کے اندر موجود ہے۔ بھائی اسامہ، میرا ایک سوال 1000 سالہ بادشاہی کی فطرت کے حوالے سے ہے۔ تیسری آیت سے جو کچھ لکھا ہے 1000 سالہ بادشاہی کی فطرت اور کردار، میکا یہاں کیسے واضح کرتا ہے؟ دیکھیں 1000 سالہ بادشاہی کی فطرت جو کہ ہم تیسری اور چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں، لفظ عدالت کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ جب خداوند جو سارے جلال کا مالک ہے عدالت کرے گا، بہت کچھ ہوگا۔ سب سے پہلے انصاف ہوگا، ناانصافی پھر نہ رہے گی۔ ہم نے دیکھا کہ ناانصافی کیسی ہوتی ہے جب کوئی انسان عدالت کے تخت پر آ بیٹھتا ہے۔ آدم سے لے کر خداوند کی آمد تک ہم صرف انصاف دیکھتے ہیں اور اس عدالت کرنے والے کی تابعداری ہوگی۔ شاید انصاف ہوا لیکن باقیوں نے اس کی تابعداری نہ کی، اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف اور تابعداری کا مطلب ہمیشہ سلامتی ہے، اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا وہ صحیح۔ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی اور قوموں کو ڈھونڈے گا، اور جی۔ اس نے ناانصافی کو دور کیا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہونسے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور پھر کبھی جنگ نہ کر سکیں گے۔
یہ ان کی عدالت فرماتی ہے اور ان کی حکومت کی جنگ ختم تابعداری اور ہے۔ اسلحے کی تجارت ختم۔ دیکھیں تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنی انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اطمینان جس کا تعلق آنے والی سلامتی ہے، اور ان کو کوئی نہیں ڈرائے گا کیونکہ رب الافواج نے اپنی منہ سے یہ فرمایا ہے۔ سو جب میں کہتا ہوں کہ عدالت کون کرے گا تو عدالت کا نتیجہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا کوئی ایسا مل سکتا ہے جو عدالت کرے اور اس کی عدالت کے نتیجے میں انصاف، فرما برداری اور سلامتی اور اطمینان ہو؟ یہ الفاظ مستقبل کے حوالے سے ہیں اور یہ فقط مسیح یعنی بادشاہ مسیحا کی بادشاہی میں ہوگا جو صداقت اور سلامتی لائے گا۔ صداقت اور سلامتی کی سلطنت کیا ہوگی۔ ایسے پہلے کبھی ہوا ہے؟ بتائیے کب اور کبھی کہاں؟ نہیں ہوا۔ دیکھیں بھائی، ایلیا؟ پرکشش بات یہ ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت میں بہت سی باتیں ظاہر ہوں گی اور ہر ایک بات میں تبدیلی نظر آئے گی۔ مسیح کی بادشاہی کے شادمان دور میں ہر طرف تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ جنگلی جانوروں میں بھی، اور انوار کے اندر بھی تبدیلی ہوگی۔ سورج کی روشنی 7 گنا تک بڑھ جائے گی اور چاند کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ سرفرازی اور بڑی خبر ہوگی، اور ان سب باتوں کا تعلق خداوند یسوع کی بادشاہی کے ساتھ ہے۔ ہم نے بھائی اسامہ سے سنا کہ غیر معمولی سلامتی ہوگی، پر اب سلامتی کہاں ہے؟ ہم سب صرف جنگ و جدل کی ہی آج کے دور میں باتیں سنتے ہیں، دہشت گردی اور تباہی ہے، پر یہاں سلامتی تک کا کہ تعلق برائی کو سلامتی کے مٹانے شہزادے سے کے ہے۔ قوانین کو عمل میں نہیں لایا جاتا، لیکن اس وقت صداقت اور سلامتی کی بادشاہی میں ریاکار موجود نہ ہوں گے، صحیح، بھلائی کی قانون سب باتیں فوراً ہوں گی۔ لاگو کیا جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ 5ویں آیت کے متعلق بتائیں، کیونکہ سب قومیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ بھائی میں کہوں گا کہ پہلے حصے میں سب قومیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلائیں گی، یہ بت پرست قوموں کی بات ہے۔ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا خدا ہے اور وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور قوموں کے درمیان غیر معمولی بت پرستی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا اور اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا، یہ قومیں اس زور آور بادشاہ کی طرف بھاگیں گی اور شریعت کے گھر کی طرف، جہاں وہ اس بادشاہ کی طرف سے اس وقت صادر کی جائے گی، اور ہیکل کی طرف سے تمام قومیں اس بادشاہ کی سربراہی میں اکٹھا ہوں گی۔ اور پھر میں کہوں گا کہ یہ شاندار الفاظ پورے ہوں گے۔ یہاں اسرائیل کو ممتاز ٹھہراتا ہے، لیکن یہاں دوسری قوموں کو بھی ممتاز ٹھہراتا ہے جو اسرائیل کے ساتھ آئیں گی اور جنہوں نے انہیں مصیبت کے دور میں قبول کیا۔ ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ اس روز کے خدا پاس ہی لوٹ خدا کر آئیں ہوگا گے، اور اسی کا نام اور واحد خداوند نام ہی واحد ہوگا۔ شکریہ، ہم کس کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، بہت شکریہ۔ مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آنے والی قسط کی ملاقات تک آپ کو خداوند کے فضل میں سونپتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا قلعہ اور پناہ گاہ قبول کریں، اس سے پہلے کہ وہ دنیا کی عدالت کرنے کو آئے۔ اسے اپنا منجی تسلیم کرے اس سے پہلے کہ وہ دنیا پر اپنی عدالت کا کام شروع کرے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش القمر. ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش القمر. لا انهيار غني جاي النهار غني. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام
رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ